अस्सलाम वालेकुम। 4 माह के ब्रेक के बाद नावल मंजर आम पर आया है। थोड़ा लिखने में तसलसल आ जाए तो किस लॉन्ग करके बस जल्दी ख़त्म करना है इसको, फिर कुछ नया लिखेंगे। हारा जुनून बाय हुमा कुरैशी, एपिसोड नंबर 39। अहान नाश्ते से फारिग होता आइज़ल को इशारा करता कमरे की जानिब बढ़ा था। तहमीना ने यह मंजर देख नखुवत से सर झटका। यार एक काम करना, शाम को रेडी रहना, हम मुश्तबा से मिलने जाएंगे। वो जैसे ही रूम में दाखिल हुई वो ऑफिस के लिए रेडी होता ज़रा उजलत में बोला, आज ज़रूरी तो नहीं है हान, वैसे भी अभी तो घर वापस आए हैं, कुछ दिन बाद मिलने चले जाएंगे। वह तैयारी में उसकी मदद कराती मुतवाज़िन लहजे में गोया हुई थी। क्या है यार, मुश्तबा ने स्पेशली तुम्हें बुलवाया है। भाई है आपका, मेरा नहीं ख्याल कि आपको इतना फजूल सोचना चाहिए। इस पर वो संजीदगी से गोया हुआ तो आइज़ल ज़रा मुतफक्कर हुई। सब खैरियत है? मुश्तबा ने खैर से बुलवाया है ना? उसे तशवीश हुई। बहन की याद आ रही है उसे, मगर बहन को नहीं आ रही। मैं बता दूंगा मुश्तबा को। कलाई में घड़ी डालते वो ज़रा शरारत से बोला तो उसने घूरा। अच्छा, शाम को रेडी रहना, अब डिनर वहीं करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, और प्लीज़ मम्मा की किसी बात को दिल पर न लेना, बल्कि साइड में रख देना। मैं शाम को आकर सुन लूँगा। उसे कंधे से लगाता उसके माथे पर बोसा देता वो शरारत से बोला तो वो हौले से मुस्कुरा दी। मैं इतनी पागल नहीं हूँ जो फजूल चीज़ों को सोचती रहूँ। आहा ने आंखें चलाईं और अपनी इम्पोर्टेंट फाइल उठाता रूम से निकल आया था। अरीशा और मुश्तबा ऑफिस के गेट पर एक साथ पहुंचे थे, मगर अगले ही लम्हे दोनों ने कदम रोक लिए। अरीशा को देख गार्ड ने फौरी ग्लास डोर ओपन किया था। अरीशा ने जल्दी से इधर उधर देखा, फिर धीमी आवाज़ में बोली, देखो, किसी को शक नहीं होना चाहिए कि हम इकट्ठे आए हैं। तुम पहले जाओ, मैं 5 मिनट बाद आऊँगी। मुश्तबा ने ज़रा घूर कर देखा। ये ड्रामा कब तक चलेगा? निकाह कर लिया है, छुपाने की क्या ज़रूरत है? मुश्तबा ने बेजारी से सर झटका। अरीशा ने घूर कर देखा। मिस्टर, तुम्हें शायद अंदाज़ा नहीं, लेकिन मेरा इमेज यहाँ एक खुद मुख्तार कामयाब बिजनेस वूमेन का है, जो हर चीज़ अपनी मेहनत से हासिल करती है। और अगर किसी को पता चला कि मैंने अपने एम्प्लॉय से निकाह कर लिया है तो पता है लोग क्या कहेंगे? मुश्तबा ने कंधे उचकाए। यही कि लड़की ने बहुत अक्लमंदी दिखाई। अरीशा ने झुंझलाकर पर्स को मजबूती से पकड़ा। ठीक है मैडम, आप जाएं, मैं कुछ देर बाद आ जाता हूँ। वैसे भी आपके साथ खड़े रहने से मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ने वाली। अरीशा ने एक आखिरी नज़र उस पर डाली, फिर एड़ियों पर मुड़कर अंदर दाखिल हो गई। मुश्तबा ने चंद लम्हे वैसे ही खड़े होकर दरवाजे को घूरा, फिर आहिस्ता से सर हिलाया। कमाल है, सुबह 7 निकले, एक ही रास्ता आया, मगर ऑफिस के दरवाजे पर आकर पता नहीं कौन सा सीरियस मिशन शुरू हो गया। वो भी सोचता सर झटकर अपने मखसूस लापरवाह अंदाज में ऑफिस के अंदर दाखिल हो गया। अरीशा ने निकाह तो कर लिया था, मगर न जाने क्यों उसे दुनिया के सामने ऑन करने से डर लग रहा था। शाम के साए गहरे होने लगे थे। कराची की सड़कें धीरे धीरे मदम रोशनी में डूब रही थीं, मगर मुस्तफ़ा के दिल में जलने वाली आग उन रोशनियों से कहीं ज़्यादा थी। वो कदावर आईने के सामने खड़ा सफ़ेद शर्ट के बटन बंद कर रहा था। चेहरे पर बेपनाह संजीदगी छाई थी। कमरे में एक ठहराव सा था, लेकिन मुस्तफ़ा के अंदर तूफान बरपा था। वो घड़ी पर नज़र डालता सर झटक गया, जो वक्त की संगीनी का एहसास दिला रही थी। पुलिस का काफिला बाहर उसका मुंतज़िर था, और वो आखिरी बार एक अपनी कलाई पर घड़ी बांधते हुए गहरी सांस लेकर बाहर निकला। ड्राइववे पर पुलिस की गाड़ियां कतार में खड़ी थीं। एसपी सैद आलम, जो इस ऑपरेशन की क़यादत कर रहे थे, मुस्तफ़ा की तरफ बढ़े। सब कुछ तैयार है? मुस्तफ़ा ने सादगी से इस्तफसार किया। जी, सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा। हमें यकीन है कि वो अपने ही घर में कैद है, मगर हमें ज़रा मुहतात रहना होगा।
ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آپ کی وائف کو کوئی جسمانی نقصان پہنچایا ہو۔ مصطفیٰ نے لب بھینچ لیے۔ ویسے بھی وہ اپنے سالے اور سسر سے کچھ بھی امید کر سکتا تھا۔ محتاط، وہ میری بیوی کو قید کیے بیٹھے ہیں، میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتا، وہ ذرا غصے سے بولا تھا۔ وہ سر جھٹک گیا۔ ہم سمجھتے ہیں مسٹر راحت، لیکن قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرنا ہوگا۔ اسید نے اسے یقین دلایا۔ مصطفیٰ اپنی کار کا دروازہ کھولتا گاڑی کے دروازے کھلتے ہی اگلی سیٹ پر جا بیٹھا تھا۔ ڈرائیور گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ پولیس قافلہ دھیرے دھیرے حرکت میں آیا اور جیسے ہی وہ سمرا کے گھر کی طرف بڑھے، اس کا دل بے قابو ہو کر دھڑکنے لگا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی تصویر تھی، سمرا جس کی آنکھوں میں خوف کے سائے تھے۔ وہ دروازے پیٹ رہی ہوں گی، رو رہی ہوں گی، انتظار کر رہی ہوگی۔ پتہ نہیں اس گھر میں اس نے اب تک کیا جھیل لیا ہوگا۔ اگر اس کا ایکسیڈنٹ نہ ہوا ہوتا تو وہ چند دن کی دوری بھی اپنے درمیان برداشت نہ کرتا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے احد مصطفیٰ، تم میرے گھر میں کس حق سے پولیس لے کر آئے ہو؟ پولیس کو گھر میں آتا دیکھ وہ بکھلائی۔ فرناز گھبرا کر سمرا کے کمرے کی جانب بھاگی تھی۔ گھر کا وسیع و عریض ہال جہاں ہر طرف ہلچل مچی ہوئی تھی۔ پولیس اہلکار تیزی سے کمروں کی تلاشی لے رہے تھے، جبکہ شارق الوی اور جبران الوی ایک کونے میں کھڑے شدید پریشان نظر آ رہے تھے۔ دروازے کے بیچ مصطفیٰ سخت اور قاتلانہ نظروں کے ساتھ کھڑا گھور رہا تھا۔ اس کے ساتھ چند پولیس افسر بھی موجود تھے۔ ایس ایس پی اسید عالم نے آگے بڑھ کر شارق کو ہتھکڑی لگائی تھی۔ بابا مصطفیٰ، جبران صاحب دھاڑے۔ احد وجدان مصطفیٰ کی گاڑی پر جان لیوا حملہ کروانے اور ان کی وائف کو زبردستی اپنے گھر میں قید رکھنے کے جرم میں شارق الوی کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ اسید کے لہجے پر وہ لب بھینچ گیا۔ پولیس پورے گھر کی تلاشی لے رہی تھی۔ یہ سب کیا بدتمیزی ہے مصطفیٰ، تم جانتے بھی ہو تم کس کے گھر میں گھسے ہو؟ شارق کی بات پر وہ استہزائیہ انداز میں مسکرایا۔ جانتا ہوں، اسی لیے آیا ہوں۔ یہ وہی گھر ہے جہاں میری بیوی کو قید رکھا ہوا ہے۔ سب سے اہم بات یہ کہ ایک بے غیرت بھائی کا گھر ہے۔ شارق کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ تمہاری بیوی پہلے میری بہن ہے اور ہم نے اسے قید نہیں رکھا، وہ اس سے قبل کچھ بولتا مصطفیٰ کی چنگھاڑتی آواز پر ٹھہر گیا۔ جھوٹ مت بولو شارق الوی، مجھ پر اور میری بیوی پر جان لیوا حملہ کروا کر تمہیں یہ گمان ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تو یہ بہت بڑی بھول ہے تمہاری۔ وہ سخت لہجے میں غرایا تھا۔ اپنے کمرے میں قید سمرا نیچے سے مصطفیٰ کی آوازیں سن کر تیز لہجے میں پکارنے لگی تھی۔ جبران شارق کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتا ذرا پریشان دکھائی دے رہا تھا، لیکن اس کے ماتھے پر پڑتی شکنیں اس کی بے چینی ظاہر کر رہی تھیں۔ ادھر پولیس افسران ایک ملازم کو ہتھکڑی لگاتے ہوئے مصطفیٰ کے قریب آتے ہیں۔ ہمیں وہ کمرہ مل گیا ہے جہاں مسز سمرا کو بند رکھا گیا تھا۔ مسز فرناز انہیں غائب کرنے کی بھرپور کوشش میں تھیں۔ آپ کی مسز نے نیچے آنے سے منع کر دیا ہے، بہتر ہے کہ آپ خود ہی انہیں جا کر لیں۔ لیڈیز پولیس کے کہنے پر وہ ذرا گھبرا کر اوپر کی جانب بڑھنے لگا۔ اب بھی کچھ کہنا ہے مسٹر شارق الوی، یا عدالت میں سب کچھ کہو گے؟ مصطفیٰ نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ شارق کو گھورتے ہوئے کہا۔ تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو مصطفیٰ؟ یاد رکھو ہم بھی اس شہر میں کچھ کم طاقتور نہیں۔ شارق الوی نے غصے کو دباتے ہوئے مگر آواز میں سختی سمو کر کہا تھا۔ طاقت کا نشہ زیادہ مت کرو شارق، وہ پولیس والے جو تمہاری دولت سے دب جاتے تھے وہ زمانہ گیا، اب تمہیں حساب دینا ہوگا، کیونکہ تمہارا پالا احد مصطفیٰ سے پڑا ہے۔ وہ سیڑھیوں پر ٹھہر کر جتانے والے انداز میں بولا تھا۔
جبران نے بے چینی سے اپنے موبائل کی طرف ہاتھ بڑھائے تھے، شاید کسی کو کال کرنے کے لیے، لیکن پولیس افسر فوراً ان کا ہاتھ تھام کر روک لیتا ہے۔ یہاں کوئی فون کال نہیں ہوگی مسٹر جبران، آپ دونوں کو پولیس اسٹیشن چلنا ہوگا مزید تفتیش کے لیے۔ وہ دونوں لب بھینچ کے کیونکہ مصطفیٰ سمرہ کے کمرے میں جا چکا تھا۔ سمرہ، وہ بھاگ کر سمرہ کی جانب گیا تھا جو بیڈ پر بیٹھی برے طریقے سے سسک رہی تھی، جبکہ فرناز اس کے سرہانے کھڑی ذرا بھکلائی سی دکھائی دے رہی تھی۔ مصطفیٰ، فرناز گھبرا کر پیچھے ہوئی جبکہ وہ اٹھ کر گلے لگ گئی تھی، جس نے سمرہ کی بکھری حالت دیکھ لب بھینچ لیے تھے۔ یقیناً وہ ان دنوں میں بس روتی ہی رہی تھی، آنکھوں سے بے شمار آنسو رواں تھے۔ مصطفیٰ، پلیز مجھے یہاں سے لے کر جائیں۔ اپنا کوٹ اتار کر اس کو پہناتے مصطفیٰ نے اچھے سے اس کا سراپا دوپٹے سے کور کیا تھا۔ بس خاموش ہو جائیں، آپ کے باپ اور بھائی یہ حرکت کر کے میری نظروں سے بھی گر چکے ہیں، اب نہیں چھوڑوں گا میں ان کو۔ فرناز نے بغور مصطفیٰ کے انداز دیکھا تھا، دل پر سانپ لوٹ گئے تھے۔ پلیز چلیں یہاں سے، میں اس گھر میں ایک لمحہ بھی نہیں گزارنا چاہتی۔ وہ دکھ سے بولتی فرناز کو ایک کاٹدار نگاہ سے نوازتی مصطفیٰ کی ہمراہی میں روم سے باہر نکل آئی تھی۔ میں ایک کم ان؟ مصطفیٰ کو دیکھ وہ سیدھی ہوئی۔ کم ان؟ وہ پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ کیا ہوا، کوئی مسئلہ ہے؟ اس نے آئی برو اٹھائے۔ نہیں، وہ دراصل میں نہیں چاہتی کہ ابھی کسی کو بھی آفس میں ہمارے بارے میں پتہ لگے۔ وہ سمجھ کر سر ہلا گیا۔ تو پھر؟ دراصل میں آج رات کو مصطفیٰ کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ وہ مجھ سے ناراض ہے، ایک بار کال بھی نہیں کی۔ وہ لب چبا رہی تھی۔ آج نہیں، آج رات کو گھر پر میری بہن آ رہی ہے۔ عریشہ نے گھورا۔ تو میں کیا کروں؟ محترمہ، آپ شاید بھول رہی ہیں کہ میں صرف آپ کا باڈی گارڈ نہیں بلکہ شوہر بھی ہوں۔ وہ دانت کچکچا کر بولا تھا۔ اوکے اوکے، فضول نہ بولا کرو۔ وہ سر جھٹک گئی۔ تو آپ میرے ساتھ ہی جائیں گی نا؟ اس نے آئی برو اٹھایا، کیونکہ تقریباً سب لوگ جا چکے تھے۔ ہاں تو؟ وہ اپنا بیگ اٹھاتی باہر کی جانب بڑھی، پھر ٹھہری۔ عریشہ نے گہری سانس لی اور دفتر کے شیشے والے دروازے سے باہر جھانکا۔ ہر طرف آفس کے ملازمین آ جا رہے تھے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اگر کسی نے دیکھ لیا کہ میں اور مصطفیٰ ایک ساتھ جا رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ پیچھے کھڑے مصطفیٰ نے سر جھکا کر گھڑی دیکھی۔ عریشہ، اگر ہم یوں ہی چھپتے رہے تو رات ہو جائے گی، سیدھے دروازے سے نکلتے ہیں، زیادہ ڈرامہ نہ کرو۔ عریشہ نے تیزی سے اسے گھورا۔ یہ تمہارے لیے عام بات ہوگی، مگر میرا ایک امیج ہے یہاں، لوگ سوال کریں گے۔ مصطفیٰ نے ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ امیج؟ یہاں تو تم باس ہو، تم سے کون پوچھے گا؟ وہ ایک لمحے میں آپ سے تم پر آیا تھا۔ ہاں، مگر پھر بھی، وہ چڑھ کر بولی۔ اور تم کیوں سیدھا چلنے کا کہہ رہے ہو؟ تم تو خودداری کے علمبردار ہو۔ کیا تمہیں پرواہ نہیں کہ اگر کوئی دیکھ لے؟ مصطفیٰ نے کندھے اچکائے۔ میرے لیے مسئلہ نہیں، تمہاری نازک طبیعت کے لیے ہے، اس لیے چلو کوئی پلان بناتے ہیں۔ عریشہ نے جلدی سے چاروں طرف دیکھا اور دبے لہجے میں بولی، ٹھیک ہے، ہم الگ الگ باہر نکلیں گے، تم پہلے جاؤ، میں 5 منٹ بعد آؤں گی۔ مصطفیٰ نے آنکھیں گھمائیں۔ یہ کون سا ہالی ووڈ کا اسپائی مووی پلان ہے؟ عریشہ نے چہرہ سخت کر لیا۔ اگر تمہیں ساتھ جانا ہے تو یہی پلان ماننا ہوگا۔ اوکے باس۔ مصطفیٰ نے مصنوعی سنجیدگی سے سلوٹ مارا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ عام انداز میں باہر نکلا اور موبائل نکال کر دیکھنے لگا جیسے کچھ خاص نہ ہو۔ 5 منٹ بعد عریشہ نے بھی اطمینان سے ایک نظر ارد گرد دوڑائی اور قدم باہر رکھ دیے۔ جیسے ہی وہ گیٹ سے نکلی مصطفیٰ رائڈ کے پاس کھڑا تھا۔ چلو میڈم، آپریشن کامیاب۔ عریشہ نے کوئی جواب نہ دیا، بس جلدی سے گاڑی میں بیٹھی اور دونوں آفس سے غائب ہو گئے بغیر کسی کی نظر میں آئے۔ کمرے میں مدھم روشنی ہے، باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، کھڑکی کے شیشے پر پانی کے قطرے پڑتے جا رہے ہیں، اندر ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی ہے۔
لیکن اس خاموشی کے بیچ مصطفیٰ اور سمرہ کی دھڑکنیں صاف سنی جا سکتی ہیں۔ مصطفیٰ کمرے کے بیچ کھڑا ہے اور سمرہ دروازے کے قریب خاموشی سے کھڑی تھی۔ دونوں کے چہروں پر کئی دنوں کی تکلیف، بچھڑنے کی اذیت اور پھر ملنے کی بے یقینی کے آثار نمایاں ہیں۔ چند لمحوں تک دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے تھے، جیسے الفاظ کا بوجھ اتنا زیادہ ہو کہ زبان پر نہ آ سکے۔ پھر آخر کار سمرہ نے ایک کانپتی ہوئی سانس لی اور دھیمی آواز میں بولی، مجھے لگا تھا میں کبھی آپ کو دوبارہ نہیں دیکھ سکوں گی مصطفیٰ۔ اس وقت میری کیا حالت تھی میں آپ کو بتا نہیں سکتی، وہ رندے لہجے میں بولی تھی۔ کیا آپ کو واقعی لگا تھا کہ میں آپ کو اکیلا چھوڑ دوں گا یا ان کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بھول جاؤں گا؟ وہ چپ تھی۔ میں بہت ڈر گئی تھی مصطفیٰ۔ وہاں وقت جیسے تھم گیا تھا، ہر دن، ہر لمحہ مجھے لگا شاید یہیں ختم ہو جاؤں گی، شاید آپ مجھے ڈھونڈ بھی نہیں سکو گے۔ بابا کا کہنا تھا کہ آپ… وہ آنسو پی گئی تھی۔ سمرہ، اور رہی بات آپ کے باپ اور بھائی کی، تو اب میں انہیں نہیں چھوڑوں گا اور آپ کچھ نہیں کہیں گی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی آگے بڑھ کر اس کے سینے پر سر رکھ گئی تھی۔ میں ڈر گئی تھی۔ وہ اس کے گرد اپنا حصار مضبوط کر گیا تھا۔ مصطفیٰ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، جبکہ وہ مسلسل روتی، کچھ نہ کچھ بول رہی تھی۔ کبھی اس کا زخم چھو کر دیکھتی تو کبھی رخسار پر ہونٹ رکھ دیتی۔ جاری